हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू या अबाना मा लका ला तअमन्ना अला यूसुफ व इन्ना लहू लनासिहून अरसिलहु मअना गदन यरतअ व यलअब व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़ाल इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही व अख़ाफ़ु अन याकुलहु ज़िब व अंतुम अन्हु गाफिलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर इंसान के खिलाफ सब हो जाएं और इंसान को ज़रर और नुकसान पहुंचाने की तक़दो में लग जाएं, तो इंसान को अपने मुखालफीन का पता हो या ना पता हो, दोनों सूरत में ये अमल, ये आयत करीमा जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ने बचपन में वही की और जिसकी बरकत से अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई और उनको कुएं के अंदर, अंधे कुएं के अंदर फेंका गया, लेकिन वहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको आफ़ियत के साथ निकाल कर तख्ते मिस्र पर बैठा दिया। तो ये अमल करने वाला जो है, जब परेशान हो कि मुझे लोग हर जगह नुकसान देना चाह रहे हैं और मुझे ज़वाल देना चाह रहे हैं, ज़लील करना चाह रहे हैं, माली तौर पे कमज़ोर करना चाह रहे हैं, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला उनके शर से भी बचाएगा और बुलंदी भी अता फरमाएगा। चूँकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई जमा होकर आए उनके वालिद के पास और आकर ये जुमला कहने लगे कि आप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ क्यों नहीं भेज रहे, आप इनको हमारे साथ भेजा करें जब हम आउटिंग पे जाते हैं। अब याद रखिएगा, ये आउटिंग करना जो है कि इंसान घूमने के लिए निकलता है अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने अजीज़ अकारिब के साथ, लेकिन जो जायज़ रिश्ते हैं और जायज़ आउटिंग जो है ये कुरान पाक से भी साबित है। अब ये घूमने जाना, फिरने जाना, सैर व तफरीह के लिए जाना, कि बाज़ लोग समझते हैं कि ये खिलाफ शरा है, इसका कुरान और सुन्नत में कोई सबूत नहीं, ये आवारगी है, ये जो है कुरान पाक और सुन्नत के मुनाफी है, ऐसा नहीं। यहाँ भाई जमा होकर आए और आकर किससे कह रहे हैं, वक़्त के नबी हैं और नबी भी बनी इसराइल के अव्वल, जहाँ से बनी इसराइल चली है, और आकर 10 बेटे अपने वालिद से कह रहे हैं कि अब क्या जुमला कह रहे हैं, यहाँ देखिए आउटिंग के बारे में, घूमने फिरने के बारे में, सैर व तफरीह के बारे में, कि आप हमें हमारे साथ बच्चे यूसुफ को भी भेजें। अब ये जुमला जो उन्होंने कहा, क़ालू या अबाना, ए हमारे अब्बा जान, मा लका ला तअमन्ना, आपको क्या हो गया कि आप हम पर एतमाद ही नहीं करते, आपको हम पर भरोसा ही नहीं है। ला तअमन्ना, हम पर भरोसा नहीं है आपको। अला यूसुफ़ा, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, यानी आप हम पर भरोसा नहीं कर रहे। व इन्ना लहू लनासिहून, हालांकि हम तो इनके बहुत बड़े खैर ख्वाह हैं। अब ये जो खाली बातें करने वाले होते हैं ना लोग, उनसे भी बच के रहना चाहिए, क्योंकि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे हमदर्दी ही बात करेंगे, लेकिन दर हकीकत दिल में उनके आपके लिए हमदर्दी नहीं बल्कि गुस्सा और बुग़्ज़ होगा। अब ये सगे भाई हैं और एक वालिद की औलाद हैं, लेकिन आकर 10 के 10 कह रहे हैं कि आप हम पे एतमाद क्यों नहीं करते अब्बा जान, हालांकि हम तो इनके बड़े खैर खा हैं, हम तो इनके बारे में बहुत दिल में प्यार मोहब्बत रखते हैं। फिर और ये जुमला कहने के बाद, अरसिलहु, आप भेजिए इनको हमारे साथ, माना, हमारे साथ आप इनको भेजिए, गदन, कल हमने जाना है, यरता, ताकि ये हमारे साथ खाए पिए और हम इसे चीज़ लेकर देंगे, जैसे बच्चों को कहा जाता है ये छोटा बच्चा है, हम इसको खाने पीने की चीज़ें लेकर देंगे। वह यलअब, और हमारे साथ खेलेगा भी, हम वहाँ खेलने जाएंगे तो आउटिंग पे जाएंगे, तो आप इन्हें हमारे साथ भेज दें। अब आप देखिए, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, फिर फरमाया हम इसकी हिफाजत भी करेंगे। इसमें आउटिंग का जिक्र भी आ गया, साथ ले जाने का, कि ये वहाँ इसको खेल कूद में पड़ेगा और साथ ही जो है इसको खाने पीने की चीज़ें लेकर देंगे, आप भेजिए। याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको आउटिंग से मना नहीं किया, घूमने फिरने से मना नहीं किया, खेल तफरी से मना नहीं किया, बल्कि जिस बात का इजहार किया वो ये थी, क़ाल इन्नी लयहज़ुनुनी, कहा मुझे बड़ा गम है इस बात का, खुज़्न,
یحزننی، یہ حزن اندر ہوتا ہے اور خوف باہر ہوتا ہے، تو یہ اندر کا بھی ذکر کر دیا جو دل کے اندر ہے، اور جو باہر ہے وہ بھی ذکر کر دیا ایک آیت کے اندر۔ یہ حزن اور خوف یہ دونوں ایک ہی جگہ اللہ نے یہاں جمع کر دیے۔ فرمایا انی لا یحزننی، مجھے یہ حزن ہے، مجھے یہ فکر ہے، ان تذهبوا به، اور تم آگے چلے جاؤ، تم کھیل کود میں دور نکل جاؤ، واخاف، اور پھر مجھے یہ تذهبوا به، تم اس کو لے جاؤ، یہاں سے میرے پاس سے لے جاؤ، تم یہاں سے لے جاؤ اس کو، مجھے یہ اندر خوف پریشانی ہے کہ تم میرے سے اس کو دور لے جاؤ، یعنی میں اس کو دیکھ نہ پاؤں، مجھے یہ نظر نہ آئے، میرا لاڈلا ہے، اب میں اس کو دیکھتا ہوں تو جیتا ہوں، بڑھاپے کی عمر تھی کو، تو آپ نے کہا نہیں مجھے یہ پریشانی ہے کہ تم اسے دور لے جاؤ مجھ سے، اور وَأَخَافُ، اور مجھے یہ خوف بھی ہے، أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور کھا جائے اس کو کوئی بھیڑیا۔ اب یہ بھیڑیے کا لفظ کیوں بولا؟ اور فرمایا انتم عنہ غافلون، اور تم جو ہے اس سے غافل ہو، تمہیں پتہ ہی نہ ہو، تم اپنے لگے ہوئے ہو کھیل تماشے میں، اور یہ بچہ ہے کہیں اور نکل جائے اور بھیڑیا اس کو کھا جائے۔ اس پر امام قرطبی نے فرمایا کہ آپ نے بھیڑیوں کا لفظ جو ہے وہ ایک وجہ سے اس لیے بولا کہ اس زمانے میں وہاں بھیڑیے بہت بڑی تعداد میں ہوتے تھے، لیکن پھر اس پر جو ہے علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے الگ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بھیڑیے تو اتنے نہیں ہوتے تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے خواب دیکھا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ 10 بھیڑیے اکٹھے ہیں اور وہ یوسف علیہ السلام پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، لیکن پھر ایک بھیڑیا آگے بڑھتا ہے اور وہ چھڑا لیتا ہے ان کی جانی نقصان سے، لیکن پھر یوسف علیہ السلام ایک دم زمین کے اندر غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ سمجھ گئے تھے، نبی تھے، کہ میرا یہ خواب میں کیا حقیقت ہے کہ 10 بھیڑیے 10 بھائی حملہ کریں گے، اور ایک بھیڑیا یعنی ایک بھائی جو ہے وہ جانی نقصان سے بچا لے گا، لیکن وہ زمین کے اندر کہاں چلے جائیں گے وہ بعد میں پتہ چل گیا، کنویں کے اندر پھینک دیے گئے۔ تو اب یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ ٹینشن میں تھے۔ اب آپ نبی تھے، آپ اپنے بیٹوں کو کہہ نہیں سکتے تھے کہ تم بھیڑیے ہو، تمہیں خواب میں نے بھیڑیا دیکھا ہے، یعنی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ نے کہا ایک تو آپ نے جو ہے محبت پدری جو ہے وہ غالب تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کو ڈائریکٹ کہہ دوں کہ تم لوگ قاتل بنو گے یا اس کے مجرم بنو گے یا تم جو ہے بھیڑیے بنو گے، تو وہ اور غصے میں آئیں گے، تو آج نہیں تو کل تو نقصان پہنچا ہی دیں گے، اس لیے ابھی میں ان کو بھیج ہی دیتا ہوں، ساتھ آزما ہی لیتا ہوں، اللہ کی جو منشا ہو۔ تو اس پر جو ہے انہوں نے کہا جی کہ قالو، سارے جمع ہو کے بولے لئن اکلہ الذئب، کیسے کھا سکتا ہے بھیڑیا ان کو، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم اتنی طاقتور جماعت ہے ہماری، ہم بھائی 10 کے 10 ہیں، اِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر بھیڑیا ان کو کھا جائے تو ہم سے بڑا نقصان والا کون ہے پھر، کہ ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں، ہمارے میں کوئی طاقت ہی نہیں۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، جب وہ لے کر والد نے بھیج دیا ساتھ۔ اب دیکھیے کچھ چیزیں مشیت الہی ہوتی ہیں، پتہ تھا لیکن بھیج دیا، اب جب ساتھ بھیجا فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، جب وہ چلے تو یوسف علیہ السلام کو کندھے پہ اٹھایا، آپ نے کہا دیکھو اس کو پیدل نہ چلانا، یہ بچہ ہے، تم کڑی الجوان ہو، تم جو ہے اس کو اٹھا کے چلنا، سر اپنے کندھوں پہ اٹھانا تاکہ یہ تھکے نہ۔ یعقوب علیہ السلام نے جب یہ کہا تو ایک دم ایک بھائی نے جو ہے ان کو کندھے پہ بٹھا لیا اور کھیلنے لگا ان کے ساتھ، پیار کرنے لگا، تھوڑی دور جا کے دوسرے، یہاں تک کہ یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے تھے دور تک جو ہے، چونکہ پہاڑی علاقوں میں رہنے والوں کو پتہ ہے کہ بندہ جب چلتا ہے تو دور تک نظر آتا ہے، کبھی اتار کبھی چڑھاؤ ایسے ہوتا ہے، چونکہ یہ ایریا بھی ایسا تھا، میں چونکہ یہ ساری جگہیں دیکھ کر آیا ہوں، اور دیکھ کر آ کر جب بندہ قرآن پڑھتا ہے پھر اس کی تفسیر پڑھتا ہے، جو اس کا مزہ آتا ہے وہ بغیر دیکھے نہیں آتا۔ اب میں آپ کو تو خالی بتا رہا ہوں کہ وہاں پر پہاڑیاں ہیں ایسے، اب وہ پہاڑیوں پر جو ہے ایک پہاڑی اور ایسی وہ عجیب پہاڑی ہے کہ اس پہاڑی پہ جا کر ہی بندے کو وحشت ہوتی ہے، دور سے اوپر سے دیکھ کر، وہ جو کنواں ہے نیچے اس میں پہاڑوں کا، میں تو وہاں پر جب نیچے کنویں میں پہنچا تو اس کو یوں میں نے جب چاروں طرف دیکھا، پہاڑ ہی پہاڑ، اور اوپر تک تھوڑا سا آسمان نظر آ رہا ہے، چاروں طرف سے بندہ گویا کہ بند ہو گیا ہے، تو میرا خود جو ہے وہ بی پی ہائی ہو گیا، کیونکہ سانس میں کم آنا شروع ہو گیا۔ تو یہ تو میں نے ٹیبلٹ رکھی ہوئی تھی، وہ میں نے کھا لی، پانی پی لیا، پانی میں نے رکھا ہوا تھا، لیکن وہاں پہ پانی نہ ہو تو بندہ وہیں بے ہوش ہو کے گر جائے،
چونکہ حالت ایسی، اترنا بھی خطرناک، پھر واپسی چڑھائی چڑھنا بھی خطرناک۔ تو اب آپ سوچئے یہ چیزیں وہاں جا کے پتہ چلتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام یا دیگر انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جن آزمائشوں میں ڈالا، وہ آزمائشیں مقصود یہ تھا کہ اللہ کی توحید کا علم بلند ہو۔ اب بھائیوں نے ان کو کندھے پہ اٹھایا، تھوڑی دیر بعد ایک اور نے اٹھایا، پھر جب دیکھا کہ والد اب اوجل ہو چکے ہیں، اب والد کی نظریں ہم پہ نہیں پڑ رہی، تو پھر آخری بھائی نے ان کو ایک دم جو ہے نیچے زمین پہ پھینک دیا، وہ اتارا نہیں، پھینک دیا، اور یوسف علیہ السلام ایک دم گرے، پھر چلنے لگے، چلتے ہوئے پھر گرتے تھے، پھر چلتے تھے، چھوٹا بچہ کتنا چلے گا، اور پھر پہاڑی علاقہ ہے، وہ عجیب رستہ ہے۔ تو اب اس رستے پر چلتے ہوئے انسان سوچتا ہے کہ واقعی ہم بڑے ہو کر اور صحت مند ہو کر اس رستے پہ چلتے ہوئے ہم ایسے چل رہے تھے، اتر رہے تھے نیچے، میں اترائی خود ذاتی طور پہ کہ جیسے بندہ جو ہے پکڑ پکڑ کے میں یوں پکڑتا تھا ادھر گر نہ جاؤں، وہ تو یوسف علیہ السلام بچے کس طرح چلے ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے، تو اب بھائیوں کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے اٹھا لیں، انہوں نے کہا نہیں نہیں خود چلو، ایک کو کہہ رہے ہیں، دو کو کہہ رہے ہیں، تین کو کہہ رہے ہیں۔ جب انسان کے اندر سے انسانیت نکل جاتی ہے پھر وہ اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ نے آخر کا دیکھو، میں بچہ ہوں، ابا نے آپ کو حکم دیا تھا، آپ کو ان کا واسطہ ہے، بار بار جب رونا شروع کیا تو پھر ایک بھائی کو ترس آ گیا، یہودا کو، انہوں نے آپ کو کندھے پہ اٹھا لیا اور پھر لے کے چلے۔ اب وہ اجمعو، وہ سارے بھائی جمع ہو گئے اس بات پر جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں، فرمایا ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، سارے کہنے کہ اس کو مار دو، اس کو قتل کر دو، چھری سے ذبح کرو، بعض نے کہا نہیں اوپر سے نیچے پھینک دو۔ تو یہودا کو تھوڑا سا ترس آ گیا، رحم آ گیا، اس نے کہا دیکھو ایسا نہ کرو، یہ مارو نہیں اسے، بلکہ اس کو میں واپس لے کے جا رہا ہوں ابا کے پاس۔ تو 9 بھائی ایک دم کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ اگر تم اس کو واپس لے کے جاؤ گے ہم اس کے ساتھ تمہیں بھی قتل کریں گے، کیونکہ یہ جو ہے ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، یہ بہت ابا کا محبوب ہے۔ تو اس کو خوف آ گیا کہ مجھے بھی مار دیں گے، پھر وہ چپ ہو گیا۔ اس نے کہا چلو ایسا کرو کہ اس کو قتل نہ کرو، اس کو چھری سے نہ مارو، اس کو پہاڑ سے نیچے نہ پھینکو، بلکہ ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، اسے نیچے وہ کنواں ہے اس کنویں میں پھینک دو، وہاں پہ سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، وہ کھا لیں گے اس کو، زہر سے مر جائے گا، یا کوئی بندہ قافلہ لے جائے گا، کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا کہ تمہارا ہاتھ اس سے خون سے نہیں گناہگار ہوگا اور تم قاتل نہیں بنو گے۔ تو بھائیوں کو اس کی بات سمجھ آ گئی، تو انہوں نے اچھا وہ سارے آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور یہ بچہ سن رہا ہے۔ اب یہ فرق یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پلاننگ ہو رہی ہے کہ ذبح کرنا ہے، وہ سن رہے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ اللہ کے حکم پہ ذبح ہو رہا ہوں، اور یہاں ان کو قتل کا ارادہ ہو رہا ہے اور قتل کرنے والے جو ہے بھائی ہیں، لیکن آپ جب سن رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وحی بھیج رہا ہے۔ یہاں اللہ نے وحی کا ذکر کیا، جو اصل ہمارا آج کا مقصود ہے، جو آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب پہ کون سی وحی بھیجی؟ ابھی آپ کی عمر 7 سال تھی، 7 سال کا بچہ، فرمایا اس طرح وحی آئی جیسے موسیٰ پہ وحی آئی تھی، اس طرح وحی آئی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی آئی تھی ماں کی گود میں۔ تو یہ وحی نبوت والی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے تسلی والی ہے۔ تو اللہ نے کیا وحی بھیجی؟ وہ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کر دی، ہم نے وحی بھیج دی، کیا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، اے یوسف آپ پریشان نہ ہو، آپ ان کو خود بتائیں گے ان کے ان کاموں کے بارے میں، متنبع کریں گے۔ ایک وقت آئے گا یہ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ادب کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور سر جھکائے کھڑے ہوں گے، یہ اپنی ساری لغزشیں آپ کے سامنے اعتراف کریں گے اور آپ انہیں بتائیں گے کل جو تخت مصر پہ بیٹھ کے اللہ نے پھر وہ کام کیا۔ تو اللہ نے 7 سال کے بچے کو کہا کہ ہوگا ایسا کہ یہ سارے پست ہو جائیں گے اور آپ سر بلند ہو جائیں گے، اور یہ آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ ان کو کہیں گے تم وہی ہو نا، یہ سارا کام تم نے کیا تھا۔ تو ھذا وہم لا یشعرون، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کون ہیں اس وقت، اور یہ سارا اللہ نے کر کے دکھایا۔ تو اب یوسف علیہ السلام کو یا تو کنویں میں پھینکا، امام قرطبی کہتے ہیں جب کنویں میں پھینکا تو وہاں اللہ نے وحی کی
یا آپ چل رہے تھے پیچھے اور ڈر رہے تھے تو اللہ نے اس وقت وحی کی۔ خیر دونوں صورتوں میں وحی آ گئی اور اللہ نے جملہ جو کہا اس کے بعد جو ہے پھر کیا ہوا وہ تو انشاءاللہ کل درس میں آئے گا، لیکن یہ جملہ، یہ جو آیت ہے آیت نمبر 15، اس کا آخری حصہ جو اللہ نے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ یہ جو پڑھے گا لوگ اس کی مخالفت کریں، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، اس کو مالی طور پہ کمزور کرنے۔ اب ایک آدمی پلاننگ کرتا ہے یا جادو کرتا ہے یا کوئی جنات بھی اگر ایسا چاہتے ہیں، سارے جن و انس بھی اگر آپ کو نقصان دینے کی کوشش کریں، جیسے وہاں سارے جمع ہو گئے نقصان دینے کے لیے، اللہ نے ان پر وحی کر کے یہ تسلی کے جملے کہے۔ یہ وہ تسلی کے الفاظ ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام پہ اترے تھے، اللہ نے اس کے بعد آپ کا دل مطمئن کر دیا تھا، اور پھر عروج آپ کو ملا اور زوال آپ کے حاسدین کو ملا۔ اسی طرح آپ کے حاسدین کو بھی زوال ملے گا، آپ کے لیے نقصان کرنے والوں کو بھی زوال ملے گا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ مطمئن کر دے گا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ عروج دے گا، بلندی دے گا، مرتبہ دے گا۔ یہ پڑھ کر جو ہے جب ایسا معاملہ ہو تو آپ اس کو روزانہ جو ہے 40 بار پڑھیں، اور اس کو 21 دن تک پڑھیں، اتنا جملہ ہی 40 مرتبہ روز۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ 40 بار پڑھ کے 21 دن تک دعا کریں، اگر ایسا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے آپ کو بچا لے گا، عروج دے دے گا۔ اور اگر آپ روزانہ اس کو 3 بار پڑھ لیا کریں اور تصور کر لیا کریں یوسف علیہ السلام کا، ان کی قربانی کا، اللہ آپ کو بھی انشاءاللہ عروج دے گا اور ہر قسم کے نقصان سے بچائے رکھے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔